السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الدرس الرابع عشر يعني चौदहवां लेसन मदीना अरबिक बुक्स यानी उर्दू के अंदर। और इस लेसन के अंदर हमने जैसे पिछले लेसन के एक थोड़ा सा अगर रिकैप हो हो तो उसके अंदर ये था कि हमने बेसिकली उलाइका उलाइका सीखा था जो जालिका और तिलका दोनों की जमा है। और हमने वो जो मुअन्नस ज़माइन है वो भी सीखे थे, क्योंकि हमने 13वें लेसन का दूसरा 13वें सबक का दूसरा हिस्सा किया था। उसके अंदर हमने असल जो चीज़ें थी पहले हिस्से के अंदर कर ली थी, दूसरे हिस्से के अंदर थोड़ा सा रिविजन था, तौहीद का कॉन्सेप्ट था। जो आपको अगर नहीं समझ में आया तो दूसरी वीडियो वापस देखनी चाहिए। और अगर तब भी समझ नहीं आया तो मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। हम था, हिया था, हमने, और मतलब बेसिकली मुअन्नस ज़माइर थे। तो इस सबक के अंदर हम नए ज़माइर जो हैं वो पढ़ेंगे और नए सीगे पढ़ेंगे अफ़आल के। तो इसके अंदर हम कॉन्वर्सेशन से स्टार्ट करते हैं, फिर उसी के जरिए जो भी नहीं आते मैं आपको सुना दूंगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अल्फिया यानी जो वो है लड़के, वो कहते हैं, हाँ लड़के कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, सलामती हो आप पर। अब देखें इसके अंदर हम जैसे आई बिलीव इसी रस्म के अंदर सीखेंगे कि कुम का जो होता है वो ज़मीर मुत्तसिल है और का की जमा है। कुम अलैकुम, अलैकुम क्या होता है, जैसे हमने अरबी में पढ़ा है कि अरबी के अंदर ना मुसन्ना मुसन्ना भी चीज होती है। मुसन्ना कहते हैं बेसिकली दो चीजों को। तो ये दो चीजों के लिए नहीं है, ये तीन या तीन से ज्यादा चीजों के लिए। अस्सलाम वालेकुम, सलाम की हो आप पर। आला का मतलब होता है पर या इसके ऊपर, ऑन जिसको इंग्लिश के अंदर कह सकते हैं, उसके ऊपर। तो हाँ ऊपर, तो सलामती हो आप पर। तो आले आला का और फिर अलैकुम, तो फिर अगर इसके अंदर ज़मीर मुत्तसिल डालेंगे तो अलैकुम। तो हामिद जवाब देते हैं हामिदुन वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सो अहदुल फित्या, तो उसमें से एक लड़का कहता है अहदुल फित्या, यानी मुदाफ है, उसका मुदाफ है अहदुल फित्या। कैफ हालुका या अम्मी, आपकी कैसे आपकी कैसी क्या हाल है आपके, मेरे चाचा। सही, थोड़ा डायरेक्ट ट्रांसलेशन हो गया इसलिए आपको अजीब सा लग रहा है कि मतलब कैसा हाल होगा या अम्मी। अम्मी कहते हैं चाचा, चचा को। कैसा हाल होगा या अम्मी। हामिद हामिद जवाब देता है अना बिखैरिन वल्हम्दुलिल्लाह, कैसा हालुकुम मन अंतुम। तो हामिद जवाब देता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कि तुम लोगों की तबीयत कैसी है। कैसा हालुकुम भाई, जो क का जो जमा का सीगा है, कैसा हालुकुम। और मन अंतुम, मन अंतुम, मन अंतुम, तुम, मन अंतुम, अंता अंता, हाँ अंतुम आई बिलीव नए नया ज़मीर है। तो अंता बेसिकली, अंतुम जो है वो अंता की जमा है। तो अंता यानी जमा यानी तीन या तीन से ज्यादा लोग होंगे तो आप अंतुम कहेंगे। वैसे इसमें तगलीफ का कौन सा आएगा जो मेरे पीएचडी करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैंने पिछले लेसन में कर लिया था। तो अंता का जमा होगा अंतुम, तीन या तीन से ज्यादा लोग। अहदुहुम, तो उनमें से एक कहता है नहनु, नहनु कहते हैं हम नहनु हम, यानी हाँ, नहनु अब्नाउद्दुक्तूरि मूसा, हम हम डॉक्टर मूसा के बेटे हैं। हामिदुन अहलन व सहलन व मरहबन, ये देखिए ये बहुत ही लंबा तरीका है, मतलब इसके कहने का मतलब है मरहबन यानी वेलकम जैसे कहना चाहिए। अहलन सहलन मरहबन, अभी इसके लिए इसका तर्जुमा वेलकम तक ही रखे, फिर हम अगले लेसन में और इसके तर्जुमे इसके जो प्रॉपर इसका जो थोड़ा समझे तो उसका असल माना है उसकी थोड़ी सी उसके अंदर देखेंगे। अबू कुम सदीकी, तुम्हारे अबू भाई, चूंकि वो मैं रिपीट कर मतलब वापस वापस कर रहा हूँ कि अबू कुम यानी मतलब मतलब उन सबों के मतलब तीन या तीन साल लोग से मुखातिब हुआ, इस वजह से कह रहा है कि अबू कुम सदीकी, तुम्हारे अबू मेरे दोस्त हैं। अईना अम्मुकुम शेख ईसा, तुम्हारे वो कहाँ हैं, अपना तुम्हारे चचा कहाँ हैं, जो अईना अम्मुकुम अशेख ईसा, तुम्हारे चचा अशेख ईसा यानी शेख ईसा कहाँ है। शेख यानी एक बूढ़े इंसान हो गए। अहदुहुम हुआ मरीदुन, वो अभी बीमार हैं। हुआ अलआन फिल मुस्तशफा, वो अभी मुस्तशफा यानी हॉस्पिटल के अंदर है। हामिद हामिद शफा होगा, शफा अल्लाह यानी शफा कहते हैं, सॉरी शफा कहते हैं शफा, हाँ मतलब शिफा दे, सॉरी शिफा, शिफा देना। और ये माजी का सीगा है, जाहिर सी बात है। ये मुज़क्कर माजी का सीगा है,
اور تھرڈ پرسن ہے، یعنی مطلب وہ شفا دے، تو شفا اللہ. تو ہو، یہ جو ہو ہے جنڈ میں، جو یہ ضمیر متصل ہے، یہ اس کے مطلب یہ اس کے یعنی اس کے چچا کی بات ہو رہی ہے، اور شفا اللہ یعنی اللہ اس کو شفا دے. شفا اللہ، اللہ اللہ دا ورڈ اللہ، یعنی جو لفظ ہے اللہ، وہ ادھر مرفوع ہے. شفا اللہ، شفا اللہ، اس کا مطلب ہے اللہ اس کو شفا دے. اگر میں کسی لڑکی کی طرف کہنا تو شفا، شفا اللہ، شفا اللہ، شفا اللہ. اگر میں اگر کسی لوگوں کی طرف کہنا، شفاکم اللہ، یعنی تم سبوں کو اللہ تعالی شفا دے. من هذه الطفلة التي معكم، تو طفلہ یعنی لڑکی، چھوٹی بچی ہے. من هذه الطفلة التي معكم، یہ کون سی لڑکی ہے جو تمہارے ساتھ ہے، بچی ہے تمہارے ساتھ ہے. احدهم هي اختنا، یہ ہماری بہن ہے. عامد اسمها، اس کا نام کیا ہے. احدهم، ان میں سے ایک کہتا ہے اسمها لیلہ، اس کا نام لیلہ ہے. حامد این بیتکم الجدید، تمہارا نیا این بیتکم الجدید، این بیتکم الجدید، تمہارا نیا گھر کہاں ہے. این بیتکم الجدید، تمہارا نیا گھر، ہاں تمہارا نیا گھر کہاں ہے. احدهم بیتنا الجدید، بیتنا الجدید قریب، قریب من المطار، بیتنا ہمارا نیا گھر مطار سے یعنی ایئرپورٹ سے قریب ہے. اچھا، اس کے اندر آپ نوٹس کریں گے کہ اس نے بولا اینا بیتکم الجدید، یہ جو مرفوع ہے اس کی ایک سگنیفیکنس ہے، مطلب ان سگنیفیکنس اس سینس میں کہ جب اس سیناریو میں آپ کو اتنا نہیں پتہ چل رہا کیونکہ اس کے اندر ویسے ہی آپ کا ضمیر مختصر ہے. لیکن اینا بیتکم الجدید، کہ اینا بیتکم الجدید یعنی تمہارا نیا گھر، تو تمہارا نیا گھر جو ہے وہ آپ اس کو بیتکم الجدید یعنی یہ مضاف مضاف الیہ نہیں ہے. تو آپ کو یہ اپنے دماغ میں رکھنا ہے اینا بیتکم الجدید اس سیناریو میں مضاف مضاف الیہ نہیں ہے، کیونکہ جو کم ہے وہ ظاہر سی بات ہے مطلب وہ سینس نہیں بنے گا کہ آپ کم کو مضاف کے اندر، یا جو ضمیر متصل ہے اس کو مضاف کے اندر ڈالیں گے. اس کی میں ایک اور تھوڑی اس کی وضاحت تھوڑی دیر بعد میں کروں گا، یعنی اسی ویڈیو کے اندر. تو احدہم بیتنا الجدید قریب من المطار، ہمارا نیا گھر مطار سے یعنی ایئرپورٹ سے قریب ہے. حامد انتم فی المدرسۃ الثانویہ، کیا تم سیکنڈری اسکول جیسے کہنا چاہیے سیکنڈری اسکول کے اندر ہو. انتم فی المدرسۃ الثانویہ، احدہم لا نحن بالجامعہ، نہیں ہم جامعہ کے اندر ہیں. انا فی کلیۃ الہندسہ، میں کلیۃ الہندسہ یعنی انجینئرنگ کالج کے اندر ہوں. اور اچھا بیتنا، ہاں اس کے اندر یہ ہے کہ جو نا ہے، جو نا اور الف ہے، یہ ضمیر متصل ہے نحنو کے لیے. تو ہمارا، ہمارا اس کا مطلب ہے ہمارا، جو نا اور اینڈ میں الف کے ساتھ آ رہا ہے اس کا مطلب ہے ہمارا. بیتنا ہمارا. اور ایسی بات ہے انا اور نحنو جو ہے وہ اس کے اندر مذکر مؤنث نہیں ہوتا، اس کے اندر دونوں مطلب صحیح ہوتے ہیں، مطلب دونوں صحیح ایز ان کے دونوں ہی استعمال ہو سکتا ہے. تو بیتنا ہمارا گھر. تو احدہم لا نحن بالجامعہ، نہیں ہم جامعہ کے اندر ہیں. انا فی کلیۃ الہندسہ، میں انجینئرنگ کالج کے اندر ہوں. محمود فی کلیۃ الطب، اور محمود جو ہے وہ کلیۃ طب میں ہے، یعنی طب کے کالج میں ہے. وابراہیم فی کلیۃ الشریعہ، اور ابراہیم جو ہے شریعہ کالج کے اندر ہے. یوسف فی کلیۃ فی کلیۃ التجارہ، اور یوسف جو ہے وہ کلیۃ التجارہ یعنی جسے کہنا چاہیے تجارت، یعنی جو بزنس ریلیٹڈ کالج اس کے اندر. حامد من ذلک الفتى الذی فی سیارتکم، یہ کون وہ من، ہاں سوری، وہ کون سا لڑکا ہے جو تمہاری گاڑی کے اندر ہے. وہ زمیلی، محمود کہتا ہے وہ میرا دوست ہے، یعنی سوری میرا کلاس میٹ ہے. حامد من این ہوا، وہ کہاں سے آیا ہے اور کہاں سے ہے. محمود ہوا من انگلترا، وہ انگلینڈ سے ہے. اسمہ، اس کا نام کیا ہے. اسمہ ولیم، ولیم. اچھا، تو عربی کے جو اسماء اس کے بارے میں ایک نوٹ یہ ڈال دیں کہ جیسے ولیم، یعنی اس کا مطلب ولیم اس کا نام ہے ولیم. تو عربی کے اندر جو نان عربک نام ہوتے ہیں، یعنی عجم کے جو نام ہوتے ہیں نا، اس کے اندر کبھی بھی تنوین نہیں لگتا. جیسے ولیم کی ایک مثال ہے، اس کے اندر کبھی بھی تنوین نہیں لگے گا. لیکن اس کے اندر بھی ایکسیپشن ہے، استثناء ہے اس کے اندر. اگر وہ جو عجم والا اسم ہے، عجم والا نام ہے، اگر وہ اس کے اندر اپنا، اگر وہ تین حروف ہو، یعنی تین حرف ہو،
تو پھر اس سیناریو میں اس کے وہ اس سیناریو میں اس کے وہ تنوین رکھ سکتے ہیں، کہ نوح، نوحن، 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 اس کے اندر رکھ سکتا ہے، جبکہ نان عرب نام ہے، تو یہ اس کے اندر ایک استثناء ہے، اور یاد رکھے کہ کوئی بھی آپ کا پاکستانو کیونکہ اس کے اندر نان عرب نام ہے، اس کے اندر اپنا تنوین، سوری اس کے اندر، ہاں اس کے اندر تنوین نہیں دے گی۔ حامدن امسلم ہوا، کیا وہ مسلمان ہے، یعنی ادات استفہام ہے، مسلم یعنی مسلم ہوا یعنی وہ، لا ہوا نصرانی، نہیں وہ نصرانی یعنی کرسچن ہے، ابو ہو استاذی، اس کے ابو میرے استاذ ہیں، اسمہ ہو الدکتور ادوارتو، اس کے یعنی اسمہ ہو یعنی اس کا نام، یعنی اس کے ابو کی بات ہوگی، اس کا نام الدکتور، دکتور ایڈورڈ ہے۔ حامد اذهبت من المستشفى لزیارت عمیکم اليوم، تو ہم جاتے تھے ذہبہ کو ایگزامپل لے کے اس پورے سیریز میں چل رہے ہیں، تو ذہب تم یعنی تم گئے، تم لوگ گئے تھے، تو یہ بیسکلی ذہب تم جو ہے، یہ جو شروع میں آئے ہم ادات استفہام ہے، تو یہ بیسکلی سمجھے جمع ہے ضابطہ کا یہ جمع ہے، یعنی تین یا تین سے زیادہ لوگوں سے مخاطب ہوں، اور اگر آپ پوچھیں یا کچھ بھی، مطلب اگر تین یا تین سے زیادہ لوگ زیادہ مخاطب ہوں، اور وہی تغلیب کا کانسیپٹ اس کے اندر آئے گا، اور یہ ماضی کا صیغہ ہے۔ کیا تم گئے تھے ہاسپٹل اپنے عم یعنی اپنے چچا کی زیارت کے لیے آج، کیا تم کیا یعنی یہ جو ہے ادات استفہام، کیا تم لوگ گئے تھے، ذهب تم الى یعنی ٹو، جس کو انگلش میں گئے ہیں، مستشفیٰ کی، مطلب کیا تم مستشفیٰ گئے تھے، یعنی کیا تم ہاسپٹل گئے تھے، تو الا یعنی ٹو، جس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ ہے، آئی بلیو مجھے لگ رہا ہے کہ اردو کے اندر اس سیناریو میں الا کو ٹرانسلیٹ ڈائریکٹ نہیں کیا جا سکتا، تو انگلش کے اندر ٹو ہی رہنے دیں، اس کی طرف یا گئے اس کی، ہاں، تو عذاب تم الی المستشفیٰ، تم کیا گئے تھے عذاب تم الی المستشفیٰ، ہاسپٹل میں، لزیارتی عمی کو، یہ مضاف و مضاف الیہ، اپنے یعنی اپنے چچا کی زیارت کے لیے آج، الیوم یعنی آج۔ یوسف نعم ذهبنا، تو یہ جو نا اور یہ جو الف ہے، یہ اس کا مطلب ہے ہم گئے تھے، تو یہ جو سیغے ہیں میں نے آپ کو بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں، آپ کسی بھی یعنی سیناریو کے اندر یوز کر سکتے ہیں، یعنی کسی بھی فعل کے اندر یوز کر سکتے ہیں، تو ذهبنا یعنی ہم گئے تھے، جلسنا، اگر میں جلسنا لکھوں، جلسنا، تو اس کا مطلب ہم بیٹھے تھے۔ اچھا، اس کے اندر اور اس کے اندر آپ کو فرق پتہ ہونا چاہیے، زیادہ تر تو فرق ہے وہ سیاق یعنی کانٹیکس سے پتہ چل جائے گا، لیکن پھر بھی اس کو پروننسیشن بھی تھوڑا وہ دیکھ کے کرنی چاہیے۔ جلسنا یعنی ہم بیٹھے تھے، جلسنا یعنی وہ بیٹھی تھیں، یعنی تین یا تین سے زیادہ عورتوں کے بارے میں بات ہو رہی ہو تھرڈ پرسن کے اندر، یعنی جب ان سے مخاطب ڈائریکٹ نہ ہو رہا ہو، تو جلسنا وہ بیٹھی تھی، اور جلسنا وہ بیٹھا، وہ ہم بیٹھے تھے، اور جلستم یعنی تم لوگ بیٹھے تھے۔ تو نعم اس لیسن کے اندر یہی ہے، اور ایو جو ایک ایو اس کا مطلب ہے کون سی ہاں کون سی، جس کو انگلش میں وچ بھی کہہ سکتے ہیں، WHICH، تم کون سی زبان بولتے ہو، بأي لغة أنت تتكلم، بأي لغة أنت تتكلم، تو بأي لغة أنت تتكلم، تو اس طریقے سے یوز کریں گے کہ بأي with which، جس کو انگلش میں کریں گے، یا کس زبان کے ساتھ، تو کے ساتھ جو ہے وہ ہم نے، جیسے میں اگر اس کو لکھوں میں ادھر بأي لغة، اچھا تتکلم چھوڑ دیں، مطلب تتکلم آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں، اس ورڈ کا فعل نہیں، تتکلم کا مطلب ہے تم بولتے ہو، بأي لغة، لیکن اس کے اندر یہ نوٹ کریں، جیسے ہم نے تحبو پڑھا تھا، تو تا ہم نے شروع میں ایڈ کیا تھا، اسی طریقے سے ہم تا اس کے اندر کسی بندے سے مخاطب ہونے کے لیے ایڈ کریں، لیکن اگر آپ کو نہیں بھی سمجھا تو کوئی مسئلہ نہیں، تتکلم یعنی تم بولتے ہو، بأي لغة تتکلم، تو دیکھیں ہم نے بأي، اچھا ایو جو ہے یہ مضاف اور مضاف الیہ ہے، یعنی یہ سوری مضاف ہے، اور اس کے بعد جو اسم آئے گا وہ مضاف الیہ ہو جائے گا،
تو لغتین، اس وجہ سے لغتین یعنی کسرہ آ گیا، اور یہ مضاف ہے اس وجہ سے تنوین نہیں آئے گی، اور اس کے اندر بی جو ہے یہ حرف جر ہے، حرف جر ہے، حرف جر ہے، تو اس کی وجہ سے ایو ایو جو ہے وہ ای ہو جائے گا، وہ مجرور ہو جائے گا کیونکہ حرف جر ہے بی. تو ود، بی یعنی ود ہم نے پڑھا تھا، لیکن اردو کا جو ترکیب جمل ہے یعنی ترکیب جملہ ہے وہ تھوڑا مختلف ہے عربی سے بنسبت کہ مطلب مجھے جہاں تک ابھی تک جو دونوں زبانوں میں میں نے عربی تھوڑی بہت پڑھی ہے، تو اس کے اندر مجھے یہ احساس ہوا ہے کہ انگلش کا جو سینٹینس اسٹرکچر یعنی ترکیب جملہ ہے وہ آ، وہ زیادہ قریب ہے بنسبت اردو کے. تو بھی ای لغت ہے یعنی اس کو کہہ سکتے ہیں ود وچ لینگویج ڈو یو اسپیک. جو اچھی انگلش نہیں ہے لیکن اس کو ڈائریکٹ ٹرانسلیٹ اردو کے اندر ڈائریکٹ یعنی ڈائریکٹ ٹرانسلیشن یا ڈائریکٹ ترجمہ کرنا مشکل ہے. بی یعنی ود یا کس لغہ کے ساتھ نہیں کر سکتے. تم لوگ کون سی لغہ کے ساتھ بات کرتے ہو، تو تم لوگ کون سی لغہ کے ساتھ بات کرتے ہو. بھی ای لغت تتکلم، کون سی لغات، جس کو ہم بی ای کو ہم ڈائریکٹ کون سی کے اندر ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں. بی ای لغات تتکلم، تم لوگ کون سی لغہ کے ساتھ یعنی کون سی زبان کے ساتھ یعنی ساتھ یعنی کون سی زبان یوز کرتے ہیں یعنی کون سی زبان استعمال کرتے ہو بات کرنے کے لیے، یعنی کون سی زبان کے ساتھ اس کو اگر ڈائریکٹ مباشرتاً کرنا ہو. سوری اس کی تھوڑی شرح جو ہے وہ تھوڑی لمبی ہو گئی. اس کا بس سمپل مقصد ہی ہم اس کو اگلے اس میں مثال یعنی ایگزامپلس کے تھرو اور جو مثالیں اس کے ذریعے اور سمجھ لیں گے. ابھی کے لیے بس یہ آئی یو کا مطلب ہوتا ہے وچ یعنی کون سی، اور اس کو بی ای یا فی ای بلد انت تسکن، کون سے ملک میں رہتے ہو. اس طریقے سے ہم یوز کرتے ہیں اس کو ایو. اور یاد رکھیے گا اس کے اندر ظاہر ہے کسرہ بھی لگ سکتا ہے، دمہ بھی لگ سکتا ہے، فتحہ بھی لگ سکتا ہے. اور اولئک ہم نے جو ورڈ ہے وہ پچھلے لیسن میں کر لیا تھا. اینڈ ایک ایگزامپل ہے اگر اس لیسن میں کور کر سکتے ہیں تو اچھی بات ہو جائے گی کہ بیتو 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 الامام بیت الامام الجدید. یہ ایک ایگزامپل بیت الامام الجدید، یہ وہ ہے مطلب ایک سینٹینس ہے، اور دوسرا سینٹینس ہے بیت الامام الجدید. اس کے اندر ہاں جو پہلے میرے کہنے کا مقصد جو میں نے شروع میں غلطی سے کہہ دیا تھا وہ میں یہ سکھانا چاہتا تھا کہ بیت الامام الجدید. تو اس جملے کا مطلب ہے امام کا گھر، امام کا نیا گھر، امام کا نیا گھر کیونکہ الجدید یہ رفع ہے یعنی مضاف یہ ہے، مضاف الیہ یہ ہے، اور ان مطلب یہ دونوں کا کوئی کنیکشن نہیں ہے. سمجھے الگ اس سیناریو اس فرق کو سمجھنے کے لیے سمجھیں یہ الگ چیز ہے. یہ مضاف ہے، مضاف الیہ ہے، اور یہ مضاف الیہ نہیں ہے. بیت الامام کا نیا، بیت الامامی مسجد، امام کا گھر نیا ہے. سوری اس کو کس طریقے سے ٹرانسلیٹ کریں گے، بیت الامامی الجدید، امام کا نیا گھر، امام کا نیا، ہاں امام کا نیا گھر، امام کا نیا گھر. ہاں اور بیت الامامی الجدیدی اس کا ٹرانسلیشن یعنی اس کی ترجمہ ہوگا نئے امام کا گھر، کیونکہ بیتو مضاف اور الامامی الجدیدی، الامام الجدیدی، الامام الجدیدی یہ آپ کا وہ ہو گیا مضاف الیہ، یہ پوری چیز مضاف الیہ ہوگی. تو جو اس یعنی اس جملے کے اندر جو جدید ہے وہ نعت ہے یعنی صفت ہے امام کا، لیکن اس کے اندر وہ صفت ہے سمجھے گھر کا. تو بیت الامامی الجدید امام کا نیا گھر، اور اس کے اندر ہے بیت الامامی الجدیدی یعنی نئے امام کا گھر. تو یہ آپ کو ڈفرنس پتا ہونا چاہیے. اور یہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اکثر عربی کا جو ہم پڑھتے ہیں اس کے اندر یہ دمہ فتح، اگر آپ نے کبھی عربی کتاب کھولی ہوگی تو آپ نے دیکھا ہوگا اس کے اندر دمہ فتح اور کسرہ نہیں ہوتا. تو آپ سوچ رہے ہیں کہ اس کے اندر پتہ کیسے چلے گا کہ ہمیں کہ اس کا مطلب یہ ہے اور یہ مطلب یعنی ان دونوں کے بیچ میں فرق کیسے کر سکیں گے. تو اس کا سمپل جواب یہ ہے کہ جب آپ پورا وہ جملہ پڑھیں گے نا کسی بڑے کانٹیکس یعنی بڑے سیاق کے اندر،
کہ چل کیا رہا ہے، تو آپ کو انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا. سوری لیسن تھوڑا لمبا ہو گیا. اگر آپ کو کوئی بھی آپ کامنٹس ہیں کہ کس طریقے سے لیسنس کو امپروو کیا جا سکتا ہے، آپ کیا چاہتے ہیں کہ میں لیسن کو کس طریقے سے کور اپ کروں، میں ایکسرسائز کروں یا نہیں، تو آپ کی رائے سے مجھے ضرور آگاہ کریں. مع السلامہ.